Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Romantic Novels by Sahar. पार्ट नंबर 3। चलते हैं नॉवल की तरफ। जरीना सुबह नाश्ते के बाद शावेज मुकम्मल तैयार शहर जाने के लिए निकल रहा था जब कुछ सोचते रुका था। सामने काम करती जरीना को बुलाया। रशीदा उनके घर की बहुत पुरानी मुलाजिमा थी और जरीना उन्हीं की बेटी थी। घर की सारी जिम्मेदारी उन दोनों की थी। जी छोटे साईं, हानिया बीबी अभी तक उठी नहीं क्या? उसका लहजा नॉर्मल था। न चाहते हुए भी उसे उस खुदसर और जिद्दी लड़की की फिक्र होती थी। उसके मामले में दिल बेबस था। अब भी ये जानते हुए कि वो जिद्दी लड़की कमरे से बाहर नहीं आएगी, ना उसकी बात मानेगी, पूछ बैठा। नहीं साईं, वो तो कल से ही अपने कमरे में है। खाना भी नहीं खाया। मैंने बहुत दरवाज़ा बजाया मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बहुत गुस्से में है साईं। वो कहती हैं दफ़ा हो जाओ वरना तुम सबको और इस हवेली को आग। वो कुछ कहते कहते रुक गई। शावेज गुस्से से उसे देख रहा था। पहली बात पर जहां उसके दिल को कुछ हुआ था कि कल से भूखी प्यासी है, दूसरी बात सुनकर फिर उसका दिमाग खराब होने लगा। जरीना की आधी बात और उसके आगे की दास्तान बखूबी जानता था और मुलाजिमों के सामने भी ये लड़की बाज नहीं आती। ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना मेरी। मेरे खुदा, ये वक्त भी देखना था। गांव का सरदार अपनी बीवी से गालियां खाएगा। इतने बुरे दिन आ गए हैं। शावेज शाह जिसके गुस्से से पूरा गांव डरता था, उसने खुद पर जब्त किया और फिर बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ। किसी भी तरह बीबी को खाना खिलाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस तरह भूखा रहने से बीमार पड़ सकती है वो पागल लड़की। बाबा साईं को पता चला तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। जरीना उसके कहने पर चली गई। जब वो खुद से बड़बड़ाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। बीबी जी, बीबी जी, एक बार बस मेरी बात सुन लें। बार बार दस्तक के बाद भी जब जवाब नहीं आया तो उसने जोर से अपनी बात की, जैसे जाने कितनी ज़रूरी बात करनी है। ये हरबा कार आमद साबित हुआ। अब हानिया की हालत देखकर चंद लम्हों को मुलाजिमा भी घबरा गई। रो रो कर सूजी आंखें, बिखरे बाल, शिकन आलूद मैला सा वो 2 दिन पुराना ड्रेस, निढाल थकी हुई अफसुर्दा, पिंजरे में बंद पंछी की तरह बेबस थी। उनके बड़े शाह साईं एहसान शाह की अकलौती बेटी थी। इस खानदान की बहू और बेटी भी। अगर उसे कुछ हो जाता तो बड़े शाह साईं तो जी नहीं पाएंगे। जरीना फिक्रमंदी से आगे बढ़ी। बीबी खाना खा लो, आप कल से भूखी हो। इस तरह तो आप बीमार पड़ जाओगी। फिर हम बड़े शाह साईं को क्या जवाब देंगे? वो बड़ी फिक्रमंदी, शफकत और प्यार से बोली थी। इस वक्त जरीना का उसे यूं मोहब्बत भरे अंदाज में बोलना हानिया की आंखों में आंसू ले आया। इसी प्यार और मोहब्बत की तो वो भूखी थी। जब से आई थी उस जंगली का सख्त लहजा बर्दाश्त कर रही थी। वो उन लोगों के रहमो करम पर थी। भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। आज 3 दिन हो गए थे ना ठीक से खाना खाया था और ना सुकून की नींद ली थी। 3 दिन पुराने कपड़ों की वजह से उसे खुद से समय लाने लगी थी जो उसकी नफासत पसंदी पे गिरा गुजर रही थी। अब हानिया खामोशी से उसका लाया हुआ नाश्ता करने लगी। कुछ जान में जान आई और दिमाग भी काम करने लगा। सुनो जरीना, लाउंज में जो फ़ोन है क्या वो काम नहीं करता? मेरा मतलब है अगर किसी को फ़ोन करना पड़े तो कैसे करते हो तुम लोग? जी बीबी जी, आपके आने से पहले हवेली में फ़ोन ठीक था। हम भी शहर अपने रिश्तेदारों से बात कर लेते थे मगर अब सारे फ़ोन शाह साईं ने कटवा दिए हैं। अब तो बस शाह साईं के पास ही मोबाइल है जो वो अपने पास रखते हैं। उसकी बात सुनकर वो मायूस हो गई। एक उम्मीद थी वो भी ख़त्म।
ہانیہ اچھی طرح جانتی تھی اس ظالم انسان نے جان بوجھ کر ہر ذریعہ ختم کر دیا ہے جس کے ذریعے اس کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق ہو۔ اچھا تم جاؤ اب، اور شاویز کا کوئی ڈریس مجھے دے جاؤ جو مجھے ٹھیک سے آئے۔ اس نے زرینہ کو چلتا کیا تاکہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی اور حربہ سوچ سکے۔ زرینہ اس کے اچانک موڈ بدل جانے پر حیران سی برتن سمیٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس نے ناشتہ کر لیا تھا، یہی بہت تھا۔ شاہ سائن کا حکم جو تھا اسے پورا کرنا تھا، اور اب کپڑے بھی دینے تھے۔ ایک بار میری مما سے بات ہو جائے، وہ خود مجھے اس قید خانے اور ظالموں سے چھڑوا کر لے جائیں گی۔ اگر میں کسی بھی ملازم سے موبائل لے لوں، یہاں تو زیادہ تر کے پاس موبائل ہی ہیں، مانگ کے لیا تو کوئی نہیں دے گا، کیا پتا شاویز کو بھی خبر کر دیں۔ اب اسے بہت زیادہ احتیاط سے قدم اٹھانا تھا۔ کسی ملازم سے مدد کی امید نہیں تھی کہ یہ بہت وفادار اور جدی پشتی ملازم تھے، کبھی بھی اپنے مالک کے خلاف نہیں جائیں گے۔ یہ بات اسے بشیرہ نے بتائی تھی کہ وہ لوگ سالوں سے شاہوں کے وفادار ملازم ہیں، اور اتنے دن میں ہانیہ بھی سمجھ گئی تھی کہ یہ سب جان دے دیں گے لیکن غداری نہیں کریں گے شاہ خاندان کے ساتھ۔ اب صرف دو راستے تھے اس کے پاس، ایک مما سے بات کرنا یا کسی بھی ملازمہ کو اعتماد میں لے کر پیار محبت سے کام نکلوانا۔ اس نے دل میں سوچا، ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ وہ اپنے سارے کام نپٹانے کے بعد ابھی گھر جانے کا سوچ رہا تھا جب اس کی ماں کی کال آ گئی، جو کچھ دن کے لیے دارالامان گئی ہوئی تھی، جس کی بنیاد 30 سال پہلے عالم شاہ نے غریب اور بے سہارا معاشرے کی ستائی ہوئی لڑکیوں اور بچیوں کے لیے رکھی تھی۔ بعد میں شاویز شاہ نے اس میں اپنا ذاتی ہاسپٹل اور کالج، سکول اور رہائش کے لیے بلڈنگ بنوائی تھیں۔ یہاں لڑکیوں بچیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ بننے کی امید بھی دلائی جاتی تھی۔ کتنی ہی بنی ہوئی بچیاں اس دارالایمان سے ڈاکٹر وکیل بن رہی تھیں، جو خود پر ہوئے ظلم کی وجہ سے زندگی کی امید چھوڑ چکی تھیں۔ اس کے دادا عظیم شاہ نے ونی کی رسم کو اپنے سردار بنتے ہی اپنے گاؤں سے ختم کر دیا تھا، اور یہی قانون عالم شاہ کی سرداری میں قائم رہا۔ مگر شاویز شاہ نے سردار کی گدی نشین ہونے کے بعد آس پاس کے تمام گاؤں سے ونی کی رسم کا خاتمہ کیا، اور ایسا کرنے والوں کے لیے سخت سے سخت سزا مقرر کی گئی تھی۔ مگر افسوس، اب بھی چند گاؤں ایسے تھے جہاں جہالت کی حد تھی، اور انہی بچیوں کو یہاں لا کر زندگی کی طرف لایا جاتا تھا، اور کچھ کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی بھجوایا جاتا تھا، اور سارے اخراجات شاویز کی ہی ذمہ داری تھے۔ شاویز شاہ کی ماں آسیہ شاہ ایک رحم دل اور دیندار خاتون تھیں۔ ان کا زیادہ تر وقت عبادت میں ہی گزرتا تھا۔ ہر 6 ماہ بعد وہ دارالامان جا کر رہتی تھیں۔ وہاں کی تمام لڑکیوں کے مسائل سننا، انہیں دین کی تعلیم دینا، ان کے دکھ سکھ سننا ان کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ لیکن اس وقت شاویز ان کے کال کرنے کی وجہ نہیں سمجھ سکا تھا، جبکہ صبح اس کی ان سے بات ہو چکی تھی، اور بی جان بھی دن میں ایک ہی وقت بات کرتی تھی۔ وعلیکم السلام، یہ ہم کیا سن رہے ہیں شاویز شاہ؟ تم کیسے کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتے ہو؟ لڑکی بھی وہ جو تمہاری منکوہا ہے، کیا ساری تہذیب اور تربیت بھول چکے ہو؟ دوسری طرف آسیہ شاہ کی غسیلی اور سرد آواز سنائی دی۔ شاویز حیران سا موبائل کو دیکھنے لگا کہ انہیں یہ سب کیسے پتا چلا۔ وہ جانتا تھا اب جب کہ بی جان جان چکی ہیں اس کی ہانیہ کے ساتھ رویہ کو، تو وہ سخت ناراض ہوں گی اس سے، اور وہ اپنی ماں کو ناراض دیکھ کر بے سکون سا ہو گیا تھا۔
گھبرایا ہوا فوراً بولا، بی جان۔ وہ ابھی اپنی صفائی میں کچھ کہتا، جب ہی بی جان دوسری طرف اس کی بات کاٹ کر بولی، خاموش ہو جاؤ شاویز شاہ، ہمیں کچھ نہیں سننا۔ کیا عورت کی عزت کرنا نہیں سکھایا ہم نے تمہیں؟ تم نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ ہم احسان شاہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ بے حد فکر مند تھیں۔ ان کے لہجے میں دکھ محسوس کر کے شاویز شاہ تڑپ اٹھا، مگر خاموش تھا۔ جلد ہی ہم آ رہے ہیں گھر، پھر دیکھیں گے تمہیں، اور اس دوران اگر ہم نے اب آنیہ کے ساتھ تمہارا برا رویہ سن لیا تو تم بھول جانا کہ تمہاری کوئی ماں تھی۔ آسیہ شاہ نے دوسری طرف اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر کال کاٹ دی۔ بی جان سوری۔ بی جان میری بات تو سنیے۔ شاویز تو تڑپ ہی اٹھا تھا ماں کو ناراض دیکھ کر۔ اب کہاں سانس کا سکون کا سانس نصیب ہونا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھا تھا، اسی وقت ہی اس کا دوست اسد آ گیا، جو اس کے ماموں کا بیٹا بھی تھا۔ ان کی پوری فیملی گاؤں میں تھی، مگر اسد پڑھائی اور اب جاب کی وجہ سے شہر ہی رہتا تھا۔ ابھی بھی ڈیوٹی آف ہونے کے بعد شاویز کے آفس آ گیا۔ دونوں نے کالج تک ایک ساتھ ہی تعلیم حاصل کی تھی، پھر شاویز UK چلا گیا پڑھنے اور اسد پولیس کی فیلڈ میں آ گیا۔ اب دونوں دوبارہ سے ملنے لگے تھے۔ جب اسد اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو شاویز سر ہاتھوں میں پکڑے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے جگر، ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کندھے پر ہاتھ رکھا تو شاویز نے چونک کر سر اٹھایا۔ اسے اپنی سوچوں میں پتہ ہی نہیں چلا کب اسد اندر آیا۔ کچھ نہیں یار، ٹھیک ہوں میں۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو ریلیکس کر کے بات بدلنی چاہی۔ نہیں، تیرا چہرہ بتا رہا ہے کوئی بات ہے۔ کیوں اتنا پریشان اداس ہے تو؟ مجھے نہیں بتائے گا؟ اسد ہانیہ کے بارے میں جانتا تھا، بلکہ اسد نے خود بھی اس کی مدد کی تھی ہانیہ کی کڈنیپنگ میں۔ کورٹ کے باہر کی تمام سیکیورٹی کو اسد نے ہی ہینڈل کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے شاویز کو کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اب تو اس لڑکی کی وجہ سے میرے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ اوہ، تو بھابھی اب دل کے ساتھ ساتھ دماغ پر بھی سوار ہو گئی۔ عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ بندہ تو ابھی تھا کام کا۔ ہا 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 ہا۔ یہ کہتے ہی اسد نے زوردار کہکا لگایا۔ اپنی بات سے خود ہی محظوظ ہوا تھا۔ اس کے معنی خیز انداز پر شاویز نے اسے بری طرح گھورا۔ شٹ اپ، میں بھی بی جان کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں، وہ بھی ہانیہ کی وجہ سے۔ سب مجھے ہی غلط سمجھ رہے ہیں۔ یار تم بھی تو سختی کرتے ہو، اپنا جلادی روپ انہیں دکھاؤ گے تو وہ تمہیں اپنا دشمن ہی سمجھیں گی نا۔ وہ تمہاری منقوہ ہے، کل کو بیوی بھی بنے گی، اس طرح وہ تم سے بدزن ہو جائیں گی۔ کس طرح ہینڈل کرو گے؟ پوری زندگی کا سوال ہے۔ دونوں باتیں کرتے آفس سے باہر نکل آئے تھے۔ دونوں ڈنر ایک ساتھ کرتے تھے، اس کے بعد اپنے اپنے گھر کی طرف نکل جاتے۔ ڈنر کے بعد اسد اسے خدا حافظ کہتا اپنے گھر کے راستے پر چل پڑا، اور شاویز اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی جانے کے لیے نکل پڑا۔ وہ پورے راستے ہانیہ کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس کے بچپن کی محبت تھی اور وقت کے ساتھ اس میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ بچپن سے اس کا نام خود کے ساتھ سنتا آیا تھا اور وہ اس کے نکاح میں تھی، مگر اس نے واپس آنے کے بعد شاویز کو اتنی بے دردی سے ٹھکرایا تھا کہ اس کی انا بلبلا اٹھی تھی۔ آج تک تو وہ مرکز نگاہ ہی رہا تھا، جہاں جاتا لڑکیاں تو کیا کتنے ہی لڑکے کالج یونیورسٹی میں ان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے، مگر اس نے آج تک کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا کہ وہ اپنے جذبوں کو صرف ہانیہ کی امانت سمجھتا تھا۔
برسوں اس کا انتظار کیا تھا، اب سب لحاصل نظر آ رہا تھا۔ جو لڑکی اپنے باپ کو اپنانے کو تیار نہیں تھی، وہ اس کے اور اپنے نام نہاد بندھن کو کیا قبول کرتی تھی؟ اسے اچھی طرح یاد تھا اس کا نفرت میں بھرا ایک ایک لفظ، میں تم جیسے جاہل گاؤں کے دیہاتی سے شادی کروں گی، تمہارے لیے تو گاؤں کی کوئی دیہاتن ہی سوٹ کرے گی، اور تمہارے بچے پیدا کرے گی۔ دوسری طرف فون پر وہ ہنسی تھی اس پر۔ شاویز شاہ پتھر کا بت بنا اس کی باتیں اور خود کا مذاق اڑانا سن رہا تھا۔ ہانیہ شاہ کے خواب دیکھنا تم چھوڑ دو، میں تم سمیت تمہارے پورے خاندان سے نفرت کرتی ہوں۔ جلد ہی طلاق کے پیپر میرا وکیل تمہیں دے جائے گا، سائن کر دینا، اوکے؟ پھر وقفے وقفے سے اس کے میل، میسیجز اور کال سنتا رہا تھا۔ اپنے باپ سے ملاقات کے بعد اس کی نفرت کا شکار شاویز شاہ ہی ہوتا تھا۔ اتنا سب سننے کے بعد بھی وہ اس پر چاہ کر بھی سختی نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اس کے دل کو اب بھی کوئی امید تھی شاید کہ جب ہانیہ کی غلط فہمی دور ہوگی تو وہ اسے اور اس کی محبت کو ضرور قبول کرے گی۔ یہ سوچ کر اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ اسے یاد آیا ہانیہ 2 دن سے ایک ہی سوٹ میں ہے، اس کی ضرورت کی تو کوئی چیز نہیں یہاں، اس لیے گھر جانے کا ارادہ ترک کر کے پہلے شاپنگ مال کی طرف آ گیا۔ آج سنڈے تھا۔ شاویز جانتا تھا ہانیہ کے پاس ضرورت کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اس نے کال کر کے ملک کے مہنگے ترین فیشن ڈیزائنر سے ہانیہ کے لیے ڈریسز، جیولری، شوز منگوائے تھے۔ بہت سے ورکر سارا سامان لاؤنج میں رکھ کر جا چکے تھے، مگر ہانیہ صاحبہ ہر چیز سے بے خبر، جانے کہاں تھیں۔ رشیدہ بھی ہانیہ کہاں ہے صبح سے نظر نہیں آئی۔ وہ سائیں باہر لان میں ہے، ناشتہ بھی نہیں کیا۔ آپ یہ سارا سامان بی بی کے روم میں سیٹ کروا دیں، میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل آیا تھا۔ لان میں آیا تو وہ اداس سی فوارے کے پاس ماربل کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی خلاؤں میں جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت گولڈن سنہری سورج کی روشنی پڑنے پر سونے کی تار کی طرح چمکتے بال کندھے پر بکھرے تھے۔ اس کی ڈھیلی شرٹ جینز پر وہ کوئی راہ بھٹکی روح لگ رہی تھی۔ شاویز نے بغور اسے دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت، گرے کرسٹل آنکھیں، وہ ان سب میں مختلف تھی۔ اپنی بے حد سفید رنگت اور ڈریسنگ سے وہ کوئی انگریز ہی لگتی تھی۔ اپنے حلیے سے وہ اب شاہوں کے خاندان، روایت اور ماحول کا حصہ نہیں لگتی تھی۔ حسن تو شاہوں میں بٹا پڑا تھا، مگر بچپن سے ہی ہانیہ کی خوبصورتی کے آگے سب کا حسن پھیکا پڑ جاتا تھا۔ وہ ایک حسین ترین بچی تھی۔ وہ کچھ مہینوں کی تھی تو جب بھی اس کے چچا کے ساتھ حویلی آتی تو سارا وقت شاویز اسے اپنے ساتھ رکھتا، اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتا، اور پھر کھیلنے کے بعد جب ہانیہ کو نیند آنے لگتی تو وہ اسے جھولے میں ڈال کر تب تک جھلاتا رہتا تھا جب تک وہ سو نہیں جاتی۔ اس کے لیے تو وہ ایک کھلونا تھی۔ جب سے ہانیہ پیدا ہوئی تھی شاویز نے کسی کو دوست نہیں بنایا تھا سوائے اسد کے۔ وہ بہت خوش تھا جب وہ چھوٹا سا دولہا بنا تیار ہوئے اور ہانیہ بھی ریڈ پرنسز فراک پہنے اس کے چچا کے گود میں تھی اور اس کے پاس آنے کی ضد کر رہی تھی۔ وہ بھی شاویز سے سب سے زیادہ مانوس تھی۔ سب کے جانے کے بعد ہی اس کے دادا جان نے اسے کہا کہ اب سے ہانیہ پر سب سے زیادہ حق تمہارا ہے، اب وہ ہمیشہ تمہاری رہے گی، کوئی نہیں چھین سکتا اسے تم سے۔ اور طوفان تو اس کی زندگی میں تب آیا جب اس کے پیارے بابا جان اسے چھوڑ کر چلے گئے، اور کچھ دن بعد ہانیہ بھی۔ وہ کتنے ہی دن بیمار رہا، راتوں کو اٹھ کر اسے پکارتا، اور یہ سب دیکھ کر اس کے دادا عظیم شاہ اور احسان شاہ بے بس ہو جاتے تھے۔ عظیم شاہ اچانک ہی بہت بوڑھے لگنے لگے تھے۔ جوان بیٹے کی موت، پوتی کا دور جانا، اور اب اپنے لاڈلے پوتے کی یہ حالت۔ شاہ بیگم، شاویز شاہ کی دادی بھی اب بیمار رہنے لگی تھیں۔ بچپن کی یادوں سے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔
سامنے اس کی بیوی اور بچپن کی محبت تھی۔ وہ نظروں میں نرمی لیے اس کی ہر بات بلائے، اس کے پاس آ کر پکارا، ہانیہ۔ اس کا لہجہ خود بخود ہی دھیما اور بھاری ہو گیا۔ وہ اپنے اتنے قریب سے پکارنے پر چونک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ اور اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھوتے ہوئے نرمی سے کہا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی لاپرواہ انداز میں دوسری طرف دیکھنے لگی جیسے سنا ہی نہ ہو۔ کیا فائدہ اس انسان کے منہ لگنے، اس کے مزاج کے خلاف کچھ بھی بولنے پر؟ پھر کوئی تکلیف ہی دے گا اسے۔ شاویز اس کے ہاتھ جھٹکنے پر چند پل ہونٹ بین سے اپنا غصہ ضبط کرتے اس کی جرأت کو دیکھتا رہا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کا ہاتھ کندھے سے الگ کر چکا ہوتا۔ شاویز شاہ خود کی انسلٹ برداشت نہیں کرتا تھا، لیکن یہاں تھوڑا مجبور تھا، بی جان بابا اور کچھ دل کے ہاتھوں بھی۔ وہ ایک گہری سانس لیتا کھڑا ہوا، شرافت سے اندر آ کر ناشتہ کرو ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ اطمینان سے کھڑا تھا جیسے اگر اس کا حکم نہیں مانا تو وہ اپنے کہے پر عمل کر دے گا۔ ہانیہ جنجلائی تھی، پھر تل ملاتے ہوئے بولی، مرو آ رہی ہوں۔ شاویز نے افسوس سے سر ہلایا، پھر اندر چلا گیا کہ اگر اب اور زیادہ اس شیرنی کو چھیڑا تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں، چلانا ہی شروع کر دے۔ صبح ہی صبح ایک الگ تماشا لگ جانا تھا۔ بڑھایا ہمدردی جتانے والا، ناشتہ کر لو، زہر کھلا دو مجھے کمینے انسان۔ وہ اس کے جانے کے بعد بڑبڑائی تھی۔ اب ہانیہ اکیلی بیٹھی تھی۔ رات کے وقت تنہا لان میں بیٹھنا دل گردے کا کام تھا۔ اس قدر ضدی ہر درہم لڑکی اس کی ہر بات کا الٹ کرتی تھی۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہانیہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ وہ بھی تو اس کی مرضی کے خلاف یہاں لایا تھا، پھر اس کے ساتھ اتنی سختی سے پیش آیا۔ وہ تو حقیقت سے انجان تھی، ان لوگوں سے بدگماں تھی۔ جب تک اسے سچائی نہیں معلوم ہو جاتی وہ ان سب کو غلط ہی سمجھتی رہے گی۔ زور زبردستی سے جذبات اور احساسات نہیں بدلے جاتے، اور اس طرح تو وہ نہ بابا جان کو قبول کرے گی اور نہ ان کے درمیان رشتے کو۔ وہ بے چین سا ہو کر اٹھ کر کمرے سے باہر ٹیرس پہ نکل آیا۔ اس نے یہ سب اتنا اچانک بنا سوچے سمجھے کچھ غصے میں اور خاص اپنے چچا کے لیے کیا تھا جنہیں وہ بابا مانتا تھا، ورنہ اپنی پہلی محبت اور بچپن کے خوابوں کو یوں جلد بازی کی نظر نہیں کرتا۔ مگر وہ یہ سمجھ نہیں سکا جو اپنے باپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں تھی وہ اس کی اتنی زیادتی کیسے معاف کر سکتی ہے۔ وہ ایک چیلنج تھی، ایک امتحان تھی اس کے لیے۔ اتنے سالوں اس کا انتظار کیا، اپنے جذبوں کو صرف اس کے لیے سنبھال سنبھال کر رکھا، کسی لڑکی کو خود کے قریب نہیں آنے دیا، کبھی کسی کا تصور نہیں کیا۔ کتنی لڑکیوں نے ہی کالج یونیورسٹی میں اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اس نے سب کے ہاتھ چٹک دیے کیونکہ وہ ہانیہ کے ساتھ مخلص رہنا چاہتا تھا۔ اور اس لڑکی نے سب کا کیا صلہ دیا؟ آج اس کے سامنے کسی اور کی محبت کا دم بھرنے لگی۔ میرے نکاح میں ہو کر اس نے کیسے کسی دوسرے کو اپنے خیالوں میں بھی آنے کی اجازت دی؟ لیکن کیا پتا وہ یہ سب اس سے جان چھڑانے کے لیے کہہ رہی ہو، یا کسی کے بہکاوے میں آ کر۔ آخر وہ ہم سب سے بدگماں بھی تو بہت ہے۔ اس کے دل نے ہانیہ کے لیے صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیں، مگر دماغ اس کا مسلسل الجھا رہا تھا۔ ہانیہ شاہ اس کی بچپن کی مانگ تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی بڑی ماں شاویز کی دادی نے کہہ دیا تھا کہ یہ میرے شاویز کی دلہن ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس کی منکوخہ بن گئی۔ اس رشتے کی حقیقت کا شاویز کو باشعور ہوتے ہی پتہ چل گیا تھا۔ مگر اب وہ اسے دیکھ کر بہت مایوس ہوا تھا۔
کہ اس کے تو حلیے کے ساتھ ساتھ عادتیں بھی بدل گئی تھیں۔ وہ جانتا تھا جس ماحول سے وہ آئی ہے اس کا یہاں گزارا مشکل ہے، مگر وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے خاندان کی بیٹی، اس کی بیوی اور عزت تھی، اور شاہ تو اپنی منک نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر یہ تو منحوقہ تھی شاویز شاہ کی۔ وہ دل اور دماغ کی جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ اسد کی بات یاد آئی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ تم بھابھی کو محبت سے ڈیل کرنے کی کوشش کرو، سختی سے تو چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ یہ کیسے بھول گیا کہ اتنے سال اس نے اور اس کے چچا نے اس کے لیے تڑپتے ہوئے بے قرار گزارے تھے، اور اس کا اصول آسان نہیں تھا۔ وہ تو خدا کو شاید ایک باپ کی دعاؤں اور التجاؤں پر رحم آ گیا جو اس نے ان کی سن لی، اور وہ آج ان کے ساتھ موجود تھی۔ حالات جیسے بھی رہے ہوں، چاہے اسے صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اب اس کی محبت جنون اس کی بیوی ہانیہ اس کے پاس ہے اور اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ شاویز ہمیشہ سے ہی ہانیہ کے معاملے میں اپنے دوسرے روپ میں رہا تھا۔ اب بھی آخر اس کے دل نے اس سنگ دل لڑکی کے حق میں ہی فیصلہ کیا۔ اب اسے فکر تھی تو صرف بی جان کی، جو ابھی تک اس سے ناراض تھیں ہانیہ کی وجہ سے، مگر جب وہ اسے دیکھیں گی تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ بی جان بے حد تحمل، صبر اور ٹھنڈے مزاج کی ایک عبادت گزار نیک خاتون تھیں۔ وہ گاؤں کی دین اور دنیاوی مسائل کا حل کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ عورتوں کو دین کی تعلیم بھی دیتی تھیں۔ ان کی عقل مندی اور نیک نیستی کی دوسرے گاؤں تک مثال تھی، اور بہو کے حوالے سے بھی ان کے دل میں ایسا ہی امیج ہوگا جس پر ہانیہ قطعاً پورا نہیں اترتی تھی، یا یہ اس کی سوچ تھی۔ اسے ڈھیل نہیں دی جا سکتی تھی، مگر طریقہ بدلنا ہوگا۔ اتنی جلدی نیک پروین تو نہیں بن سکتی، مگر کم سے کم بی جان کے سامنے اداب و تہذیب تو ہونی چاہیے۔ کچھ حلیہ بھی انسانوں والا بنانا پڑے گا۔ وہ جو حویلی میں پینٹ شرٹ میں ماڈل بنی گھومتی ہے، آج بھی اسے اپنے سوٹ میں دیکھ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کہ جب اسے یہ لے آیا تھا تو اس کی ضرورت کا بھی خیال رکھنا تھا۔ وہ 2 دن سے ایک ہی سوٹ میں تھی۔ آدھی رات کا ٹائم تھا اور وہ بالکنی میں کھڑا اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اب جب نیند آنے لگی تو کمرے میں آ گیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جھوٹ بولتے ہیں ڈیڈ، انہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے۔ انہیں صرف مما کو ہرانا تھا۔ مجھے حاصل کر کے وہ مما کو دکھ دینا چاہتے تھے۔ اب اتنے دن سے اس ویران حویلی میں اس ظالم شخص کی قید میں پھینک کر دوبارہ یہ تک نہیں پوچھا کہ کس حال میں ہوں، کیا چاہیے۔ مما صحیح کہتی تھیں، یہ وڈیرے لینڈ لاٹ بہت ظالم اور جلاد ہوتے ہیں، کسی عورت کی عزت نہیں کرتے، اور یہ ان کا جنگلی گنوار بھتیجا مجھے دھمکیاں دیتا ہے، مجھے ہرٹ کرتا ہے، کمینہ۔ ایک بار یہاں سے نکل جاؤں پھر دیکھنا کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ۔ غصے سے کھولتے ہوئے مسلسل ٹہل کر سوچے جا رہی تھی۔ وہ کب سے کوئی ترکیب سوچ رہی تھی یہاں سے نکلنے کی۔ پورا دن اسے کوئی موقع نہیں ملا۔ اب تو رات کے 12 بجنے والے تھے۔ ایک بار کسی طرح موم سے بات کرنے کا موقع مل جائے۔ کسی کا تو موبائل ہوگا نا، وہ موم کو فون کر سکے گی، مگر موبائل تو ہمیشہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ ناممکن۔ اس نے بے بسی سے ایک ہاتھ سے دوسرے پر پنچ مارا۔ ہاں یہ ہوئی نا بات۔ اچانک کچھ سوچ کر وہ خوشی سے چیخ اٹھی۔ ہوا میں مکہ لہرا کر اپنی شاندار ترکیب پر خود کو داد دی۔ اب اسے شاویز کے سونے کا انتظار تھا، اور یہ تمام وقت اس نے سوچ کر اور خود کو مضبوط بناتے ہوئے گزارا تھا۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ وہ کب سے شاویز کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن آج اس پر نہ جانے کون سا جن آ چکا تھا جو بدروحوں کی طرح ابھی تک ٹیرس پہ کھڑا تارے گن رہا تھا۔
اور یہاں ہانیہ کی اس کے انتظار میں ٹہل ٹہل کر ٹانگیں جواب دینے لگی تھیں۔ قریب 2 بجے کے وقت جب شاویز اپنے روم میں گیا تب ہی وہ ہمت کرتی باہر نکلی۔ شاویز کا روم دوسری طرف کوریڈور پر تھا۔ ایک بار وہ یہاں آئی تھی مگر دن کی روشنی میں، اب رات کے 2 بجے جب ساری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا، سب سو چکے تھے۔ دبے قدموں شاویز شاہ کے کمرے کے سامنے کھڑے، اتنی سردی میں بھی اس کے ماتھے پہ پسینہ پھوٹ نکلا تھا، خشک لبوں پہ زبان پھیری، حلق تک سوکھا تھا۔ ہانیہ نے بہت آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ یہ بات وہ رشیدہ کی چھوٹی بیٹی سے معلوم کر چکی تھی کہ شاویز رات کو اپنے روم کا ڈور لاک کر کے نہیں سوتا۔ کسی چور کی قسمت خراب ہوگی جو اس جہنم میں جلاد کے کمرے میں آئے گا، جب ہی تو اتنا بے فکر سوتا ہے۔ وہ کمرے میں دبے قدموں داخل ہوئی، پورا روم اندھیرے میں تھا۔ صرف کھڑکی سے آنے والی روشنی سے کچھ دیر بعد آنکھیں دیکھنے کی قابل ہو رہی تھیں۔ خوابناک ماحول میں وہ غور سے ہر چیز کا جائزہ لینے کے بعد جب آنکھیں کچھ دیکھنے کی قابل ہوئیں، سامنے ہی وہ بے شرم شخص کنگ سائز بیڈ پہ، بیڈ کے بیچوں بیچ اوندے منہ، بنا شرٹ کے، ایک ہاتھ میں تکیہ دبوچے، بے خبر سویا ہوا تھا۔ اس خوابناک ماحول میں ہانیہ نے کچھ دیر صورتحال کا جائزہ لیا۔ جب اس کی آنکھیں چمکیں، سائڈ ٹیبل پر شاویز کا موبائل رکھا تھا، جس طرف وہ چہرے کا رخ کیے سویا ہوا تھا۔ ہانیہ نے ایک گہری سانس خارج کی اور ہمت کرتی اس کے قریب آتے موبائل اٹھانے کو جھکی۔ نظر اس کے سوئے چہرے پر ہی تھی۔ خوف سے ہانیہ کا پورا وجود پسینے پسینے ہو گیا تھا۔ اگر یہ جہنم کا جلاد جاگ گیا تو جانے اب کون سی کال کوٹھڑی میں بند کر دے گا اسے، سارا کھیل ہی بگڑ جائے گا۔ سانس روکے موبائل ہاتھ میں دبائے جب وہ جانے کے لیے پیچھے گھومی، وہ جلد از جلد اس کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی، تب ہی اس کا بازو کسی مضبوط فولادی گرفت میں آ گیا۔ خوف سے ہانیہ کی چیخ نکل گئی۔ شاویز نے ایک ہی جھٹکے سے اسے خود کے بہت قریب بیڈ پر گرایا تھا۔ موبائل چھوٹ کر بیڈ کے پاس زمین پر گر گیا تھا۔ مسز، تم نے شاویز شاہ کو اتنا بے خبر سمجھ رکھا ہے جو کھلے دروازے سے اندر آنے والے کے قدموں کی آہٹ نہیں پہچان سکتا۔ اتنی آسانی سے میرے کمرے سے چوری کر کے نکل جاؤ گی؟ یہ تمہاری بھول ہے مسز شاویز عالم شاہ، تمہاری خوشبو سے تمہیں پہچان سکتا ہوں۔ وہ اس پر مکمل جھکا، نیند کے خمار سے بھاری آواز میں اسے باغور دیکھتا ہوا بولا۔ کچی نیند سے جاگنے کی وجہ سے سرخ ڈورے والی آنکھوں میں ہانیہ شاہ کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ دوسری طرف ہانیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے خود کے اتنا قریب دیکھ رہی تھی۔ رات دیر تک اسے ہی سوچتا ہوا سویا تھا اور اب وہ بن مانگی دعا کی طرح اس کے سامنے، اس کے اتنا قریب تھی۔ ہانیہ کی قربت اسے بہکا رہی تھی۔ باہوں میں اس کی جائز ملکیت، اس کی شرعی اور قانونی بیوی تھی۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی شاویز سب کچھ بھول کر اس پر جھکا اور بڑی نرمی اور محبت سے ہانیہ کے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگا۔ ہانیہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی مگر شاویز شاہ نے اب کی اس کی سانسیں تک روک دی تھیں۔ ہانیہ نے اس کے کندھے اور سینے پر مکے برسانے شروع کر دیے۔ چھوڑو مجھے جنگلی جانور! وہ اس کے چھوڑتے ہی غصے اور شرم سے تیز تیز سانس لیتی چیخ اٹھی۔ آپ کی بار لال سرخ آنکھوں سے شاویز نے اپنی باہوں میں قید اپنی بیوی کو دیکھا، جو نفرت اور غصے سے گورتے اس کا کالر پکڑے اسے جھنجھوڑتے ہوئے خود سے دور کرنے کے لیے مزاحمت کر رہی تھی۔ کیوں آئی تھی تم اس وقت یہاں میرے کمرے میں؟ آپ کی بار شاویز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سارا نشہ اور خمار اس کے الفاظ سے غائب ہوا تھا۔
مگر ابھی بھی اسی پوزیشن میں اس پر جھکا پوچھ رہا تھا۔ جانتا تھا اس کی بیوی سکون سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے، ضرور اس کے خرافاتی دماغ میں کوئی پلان ہوگا، جس کی وجہ سے رات کے اس پہر وہ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ میں تمہارا موبائل لینے آئی تھی۔ اس کے قریب آنے اور چھونے پر ہانیہ بڑک اٹھی تھی، غصے سے اس کے منہ پر گرائی تھی، کیونکہ ابھی تک شاویز نے اسے نہ چھوڑا تھا اور نہ ہی ہلنے دے رہا تھا۔ اب وہ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس منحوس کمرے میں آنے کا سوچا تھا۔ وہ کیوں بھول گئی تھی موم کی باتوں کو کہ یہ وڈیرے نفس کے غلام ہوتے ہیں، عورت کو اپنی ضرورت کا سامان سمجھتے ہیں۔ موبائل کیوں؟ شاویز حیران ہوا۔ تاکہ اپنی موم کو کال کر سکوں اور انہیں بتا سکوں کہ میں یہاں کتنی اذیت اور تکلیف میں ہوں، تم جیسے جنگلی کی قید میں ہوں۔ اور باقی کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے جب شاویز شاہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ آج کے بعد میرے لیے کوئی فضول لفظ منہ سے نہیں نکلنا چاہیے تمہارے، اور ہاں، بھول جاؤ اپنی واپسی کو۔ اب ساری زندگی تمہیں یہاں ہی رہنا ہے۔ آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو شاویز شاہ کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت میں سے کوئی معمولی سی چیز بھی لے جا سکے۔ پھر تم تو میری عزت ہو۔ اس نے ذرا سا دور ہو کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ ہرگز نہیں، مجھے نفرت ہے تم سے، اس حویلی سے۔ میرا بس چلے تو میں آگ لگا دوں اس حویلی کو اور گولی مار دوں تم سب کو۔ چھوڑو مجھے ظالم وحشی، چیختے ہوئے ہانیہ نے پوری طاقت سے اسے خود سے دور دھکیلا اور خود کو چھڑوا کر دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ بھاگتی ہوئی سیدھا کمرے میں آ کر بیڈ پر گر کر بے تحاشا رونے لگی۔ موم، موم، میں کیا کروں؟ کیسے یہاں سے باہر نکلوں؟ روتے ہوئے اس کا دل چاہ رہا تھا شاویز شاہ کو ہی جان سے مار دے۔ جو اس نے آج ہانیہ کے ساتھ کمرے میں کیا تھا، اس سب کے بعد ہانیہ کے دل میں شاویز کے لیے نفرت اور بڑھ گئی تھی۔ اتنے دن سے ہر بار ناکام، ہر ترکیب الٹ ہو رہی تھی، وہ بھی صرف اس جنگلی انسان کی وجہ سے۔ اب بس اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، خود کو ختم کرنے کا۔ ہاں، یہ تو وہ کر سکتی تھی، مگر شاویز عالم شاہ کے سامنے کبھی نہیں جھکے گی۔ مار کے تو ان سب سے جان چھوٹ جائے گی نا۔ اس ناول کی مزید نیو اقساط پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔